बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उन्हीं फरमान प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मुल्तान के जलसे में पीडीएम के रहनुमाओं ने खिताबात किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने मौजूदा हुकूमत को ललकारा है वो आपके सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब की जारहाना तकरीर जो है उसकी वजह से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि वो किस तरह के इरादे मौजूदा हुकूमत के लिए रखते हैं और आया जो हुकूमत के लिए अगर कोई स्पेस का एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, तो आया मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर के बाद क्या हम समझते हैं कि ऐसा होने वाला है या नहीं। इस वक्त इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सीआर शमसी साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि मुल्क की जो मौजूदा सियासी फ़िज़ा है ये कहाँ मुल्क को लेकर जाएगी और पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल डायलॉग की जो बात हो रही है, आया ये नेशनल डायलॉग का जो एक सिलसिला मुख्तलिफ हवालों से कहा जाने लगा है कि होना चाहिए, आया ये प्रैक्टिकल है या नहीं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सीआर शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही जी? सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हेलो, अच्छा, आ रही है। शमसी साहब ये फरमाइएगा कि आज मुल्तान का जलसा भी हुआ, पेशावर का जलसा भी हुआ, कराची में भी हुए, लाहौर में भी जलसे हुए। ये बताइएगा कि छोटे मोटे जलसे मुख्तलिफ इलाकों में होते रहे पीडीएम के हवाले से। ये जो मौजूदा मंजरनामा बन रहा है मुल्क की सियासी मंजरनामे में, तो आप क्या समझते हैं ये मुल्क किस जानिब बढ़ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत या अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कहाँ जाकर देख रहे हैं कि ये सिलसिला रुकेगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो जलसे होते हैं, सियासी जलसे होते हैं, इनसे मुल्क पीछे नहीं जाता, आगे बढ़ता है। और जब आवाम अपनी बात करते हैं और सियासत और जमहूरियत में जलसे होते हैं तो उसमें आपको लोगों की आवाज़ों में एक ताकत आती है, उनके मसाइल उजागर होते हैं जी। तो इससे तो एक चीज़ जहन से जो आपका सवाल है निकाल दें कि इससे कोई खतरा बढ़ता है, बल्कि ये एक तवाना बात है कि लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ तक मुल्तान जलसे की कामयाबी का मामला है और जो सूरत हाल बनी है, जिस कशीदगी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है और हुकूमत के इक़दामात हैं। वगरना इससे पहले गुजरांवाला का जलसा हुआ, कराची और कोयटा और पेशावर के जलसे हुए, और इस तरह अभी जलसों से ज़ाहिर है कि हुकूमतें तब्दील नहीं होती, लेकिन एक मोमेंटम बनता है। और जो जमहूरी माशरे होते हैं वहाँ आप अपोजिशन को हक देते हैं कि वो अपनी बात करें और उससे एक सूरत हाल आगे निकलती है, रास्ता निकलता है। लेकिन यहाँ मुल्तान के जलसे को हुकूमत ने एक अना का मसला बनाकर जिस तरह रोकने की कोशिश की, उससे ये जलसा मुनक्कद होने से पहले ही कामयाब हो गया। अच्छा और सीआर शमसी साहब, आपने फरमाया कि एक तवाना आवाज़ है और आपने बड़ा मस्बत इन तमाम मामले को देखा कि लोगों की आवाज़ जो है वो भर के सामने आती है, लोग अपने हुकूक की बात करते हैं। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन अलमिया ये है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से पीडीएम के जलसों में शिरकत करने वाले लोगों को या उनकी क़यादत को गद्दार और हिंदुस्तान का एजेंट और इस तरह के अलकाबात नवाज दिए जा रहे हैं, उनको इस तरह के अलकाबात दिए जा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो फिजा बन रही है कि अलकाबात नवाजना और फिर एक ख़ास इम्प्रेशन देना कि ये मुल्क मुहिब वतन नहीं, मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेला जा रहा है, इस तरह की गुफ्तगू से आप नहीं समझते कि मुल्क में लोगों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान और इदारों के दरमियान फासले बढ़ेंगे? आपने बहुत अहम बात की है और यही हमारा अलमिया है कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं ये बड़ी बेदर्दी से बांटे जाते हैं जी। और आप जब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं तो उससे मुल्क में एक नफरत बढ़ती है, तकसीम होता है लोग। और मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो है वो गद्दार नहीं हो सकता। उसको जो लोग ये कहते हैं, और ये ख़ास तौर पर जो डिक्टेटर्स हुकूमत होती हैं या सिविल बज़ाहिर सिविल हुकूमतें होती हैं, लेकिन वो उनका रवैया जो है, माइंड सेट जो है वो आमराना होता है, तो वो फिर जब लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते, लोगों के हकूक़
نہیں دے سکتے، مسائل حل نہیں کر سکتے، اور دیکھتے ہیں کہ حکومت اور اب اپوزیشن جو ہے مضبوط ہو رہی ہے، لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ آخری حربے کے طور پر یہ اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے، اور یہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے۔ کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے، تا وقت ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں، اس کو عدالت میں لے جائیں، عدالت ثابت کرے، تو پھر آپ ایک اور اس درست کا سر آپ لائن پہ رہیے گا۔ ودود قریشی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی لائن پہ رہیے گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ودود قریشی صاحب، ملک میں جس طریقے سے پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کو مختلف القابات سے نوازا بھی جا رہا ہے، مختلف جو لیڈران ہیں ان کو کبھی ہندوستان کے ایجنٹ، کبھی ہندوستان کا بیانیہ، اور کبھی کرپشن، تو خیر وہ تو پہلے ہی سے چل رہا تھا۔ یہ جو موجودہ سیاسی منظرنامے میں آپ کو یہ ہلچل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کس جانب بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ہر سیاسی جماعت میں، کبھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، کبھی نون لیگ میں رہے ہیں، تو وہ وہاں پر آ گئے ہیں، اور یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی جب بنی تو ایوب خان سے ہی بنی، اور مسلم لیگ نون کے ہی لوگ تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو خود مسلم لیگ نون میں تھے۔ اسی طرح پھر جب مسلم لیگ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ضیاء الحق کے، تو یہ ساری جماعتوں کے وہی لوگ ہیں جو ایک پارٹی سے آتے ہیں دوسرے میں آتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ایک دوسرے کو غدار، تو یہ ساری دنیا میں کہا جاتا ہے، ایسا نہیں پاکستان میں کیا انڈیا میں نہیں کہا جاتا؟ انڈیا میں جو ہے وہ کانگریس ہے، کانگریس کو کہتے ہیں کانگریس غدار ہے۔ سبھاش چندر بوس کو جناب انہوں نے ذلیل اور رسوا کیا اور نکالا، اور انگریز کا 1962 تک انگریز وہاں تک بیٹھا رہا۔ اسی طرح ٹرمپ کو انہوں نے نہیں کہا کہ ٹرمپ جو ہے پوٹن کٹ آؤٹ ہے اور غدار ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تشویش کی بات ہے کہ ادھر غدار کہتے ہیں ادھر نہیں کہتے۔ یہ ساری بات بھائی ذوالفقار علی بھٹو چیف پولنگ ایجنٹ تھا ایوب خان کا، اس نے محترمہ فاطمہ جناح کو کہا تھا کہ انڈیا کی زبان بول رہی ہے، تو بھٹو نہیں کہا تھا نا۔ تو یہ سارے زمانے میں ایسے غفار خان کو کہا گیا، ولی خان کو کہا گیا، یہ سارا ہمیشہ ساری دنیا میں کہا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور غلط کہا جاتا ہے، بات تو غلط ہے، اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنے جرم کو تسلیم کریں کہ میں فلاں پارٹی کے ساتھ تھا۔ دیکھیں جتنے لوگ پاکستان میں ہیں وہ تمام کے تمام محب وطن ہیں، خواہ لال ٹوپی پہنے، سبت پہنے، جبہ پہنے، پگڑی پہنے، کچھ بھی پہنے، جو مرضی، وہ پاکستانی ہیں۔ دیکھیں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ ہندوستانی ہیں، جو افغانستان کے افغان ہیں وہ افغانی ہیں۔ اچھا سر آپ نے کہا کہ یہ ہر جگہ ہوتا چلا آ رہا ہے، درست مان لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جس طریقے سے ایک تشدد پسندانہ ذہن کے کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہے کہ ان چیزوں کو بہت سیریس، بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نفرتوں کا جو ایک رجحان ہے وہ کچھ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی نتیجے میں تشدد کی جانب پھر لوگ بڑھتے ہیں اور لوگ نفرتوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے مغربی ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا ایز کمپیریٹیو ٹو پاکستان۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر یہ جو منظرنامہ بنتا ہے اس کے زیادہ خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں 19 سال تک یورپ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے، وہاں پر زبان ایک ہے، لسان ایک ہے، وطن ایک ہے، اوتان ہے، لسان ہے، وہ ساری دنیا میں سیکھ گئے نا سر، وہ تو پھر سیکھ گئے، ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے بعد سیکھ گئے، تو ہم ان کے تجربوں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ نہیں، ابھی بھی جو فرانس میں ہوا ہے آپ دیکھ لیں، جو امریکہ میں ہوا ہے، کلر کی وجہ کہ بلیک ہے اور وائٹ ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اصل صورتحال جو تشویش کی یہ بات ہے کہ ہمارے قائدین لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ بات سمجھاتے نہیں کہ وطن ایک ہے، یہ وطن سب کا ہے، وہ اس پہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں۔ باقی جگہ پر لوگ، عوام، طبقات آپس میں لڑ رہے ہیں، یہاں پر قائدین طبقات کو لڑاتے ہیں آپس میں۔ اچھا سی آر شمسی صاحب، ودود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں یہ تو پوری دنیا میں بانٹے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو سیاسی قیادت ہے وہ لوگوں کو تفریق کی جانب بہت زیادہ بڑھاتی ہے بجائے یکسوئی اور ایک پیج پہ لانے کے۔ تو آپ متفق ہیں کہ واقعتاً یہ سیاسی قیادت ہے ذمہ دار ہے یا کچھ اور لوگ ذمہ دار ہیں؟ جی، اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ وسائل پر ایک مخصوص طبقہ قابض ہے، جی، اور یہ ملک اگر جب ہم کہتے ہیں سب کا ہے تو وہ وسائل میں وہ حصہ دار ہوتے ہیں، جی، ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ آج آپ 70 برسوں میں دیکھیں کہ پاکستان کی بیشتر آبادی جو ہے وہ کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ اصل مسئلہ عوام کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا روزگار ہوتا ہے، ان کی عزت نفس ہوتی ہے، جس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو حکمران طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے،
जो 73-72 वर्षों में बहुत तवाना हो चुकी है, वो फिर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो गद्दारी का इल्ज़ाम है, इख्तिलाफात राय हर दुनिया में होते हैं और उन लोग मुल्कों ने सीखा है। उनका माजी भी कोई इतना शानदार नहीं है, बड़ा भयानक है, लेकिन ये कि उन मुल्कों ने सीख कर सबक को माजी से सीखते हुए आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ अभी तक हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और एक ही डगर पर चले जा रहे हैं और हर 10 साल के बाद हम 0 पॉइंट पर होते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम जो अवाम के जो जमहूर है उसको तस्लीम करें, उसके हकूक़ को तस्लीम करें, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आइन बनता है। एक आइन जो होता है वो किसी भी मुल्क का लिबास होता है। जब आइन नहीं होता आप बरहना होते हैं। आज एक आइन मौजूद है और सबसे बड़ी खराबी उस वक्त पैदा होती है जब आइन की हदूद को आप अबूर करते हैं। हमें इस वक्त जो आपने कौमी डायलाग की बात की है वो उसी सूरत में मुमकिन है कि वो डायलाग आइन का जो दायरा कार है, पार्लियामेंट है, जिसको हम बालादस्त कहते हैं, ज़ुबानी कहते हैं, फैसले कहीं और होते हैं। आज सियासतदानों पर, चाहे वो हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, उन पर ये सर नेशनल डायलॉग पे बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, नेशनल डायलॉग पे, लेकिन पीडीएम के हवाले से बात कर लेते हैं। ये वजूद कुरैशी साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। आपने सहाफ़त में ये बहुत आपका एक तजुर्बा, एक वसी तजुर्बा आप रखते हैं, आप मुसन्निफ़ हैं, आप किताबें लिख चुके हैं, आपने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहा है। पीडीएम का जो ये जलसा या पीडीएम की जो मूवमेंट है जो आपको नज़र आ रही है, आप समझते हैं कि वाक़ईतन ये मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है और वोट को इज़्ज़त दो का जो एक नैरेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देना चाह रही है, आप समझते हैं कि वाक़ईतन इस मुल्क में अवामी राय को अहमियत देने की तहरीक है, या जो कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि भाई अपना अपना उल्लू सीधा करने का एक ड्रामा रचाया हुआ है और अपनी ज़ातियात के फ़ायदे के लिए काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो दो बातें करूं जी। आइन जो है वो बुनियादी तौर पे अवाम के साथ एक इमरानी मुआहदा होता है, दुरुस्त, जिसके तहत आप हुक्मरानों को इस बात का इख्तियार देते हैं कि हम वोट देंगे आपको, आप हम पे हमारी मर्ज़ी, हमारी ख्वाहिश के, अल्लाह ताला के अहकामात के बाद हमारी ख्वाहिश के मुताबिक आप हम पे हुक्मरानी करो। क्या इन हुक्मरानों ने जो साबक़त है जो अभी हैं इन्होंने किया? नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, शमसी साहब ने दुरुस्त कहा कि अशराफिया जो है वो तमाम वसाइल पे क्या है, स्टालिन ने क्या कहा है, दूसरे लोग, उनका जी ख़ास तबका है जो पहले तिजारत में आता है, माल बनाता है, उस माल की बुनियाद पर तमाम वसाइल पर काबज़ हो जाता है, फिर हुक्मरानी करता है, फिर अपना माल बनाता है। ये तो है मालदार और सरमायादार माशरे का अशराफिया। इस्लाम का माशरे अशराफिया अलग है, वहाँ है कि जो मुत्तकी है, जो नेक है, जो परहेज़गार है, जो अपना हर चीज़ गरीबों पर लुटाता है, लिहाजा अशराफिया इस मुल्क पे काबज़ है, काबज़ रहेगा। और ये जो नारे हैं ये अशराफिया के नारे हैं। नहीं, ये जो पीडीएम की जो तहरीक चल पड़ी है, इनका भी तो यही नारा है ना कि हमें ये मखसूस अशराफिया जो है इनके खिलाफ हम निकल पड़े। नहीं, अशराफिया का तो रुकन है ना। बात यह है कि 50 साल से नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, माल उन्होंने कहा, देखें मुर्गियों की फीड उनकी है, प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, मेडिसन की दवाइयाँ उनकी हैं, शुगर, ये अशराफिया सर जी। अशराफिया से मुराद फौज नहीं है, उसको तो आप स्टैब्लिशमेंट कहेंगे। इंप्रेशन तो वो ये दे रहे हैं ना कि हमें तो फौज ने काम करने नहीं दिया, इसलिए तो मुल्क की हालत। नहीं, तो बात यह है कि उनको लाए कौन थे? फौज ही लाए। आज असल सिर्फ बात यह है कि फ़ौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब हमें इक़्तिदार दो वरना अब आपको ब्लैकमेल करेंगे, हम आपको नंगा करेंगे, हम आपको ख़राब करेंगे। वो बुनियादी तौर पे अपने इक़्तिदार और इख्तियार के लिए। इसका मतलब है कि फ़ौज ही के जरिए इक़्तिदार में आया जाता है। सारे, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान है, पीपल्स पार्टी है, नून है, फ़ौज और इदारों के बलबोते पे इक़्तिदार। फिर तो सर कसूर सियासतदानों का ना हुआ ना सर, जब आप लाने वाले भी वो लोग, जब खिलाने वाले भी वो लोग, जब करवाने वाले भी वो लोग, तो फिर ये तो मोहरे हुए ना असल में। नहीं, तो बाकी दुनिया में क्या होता है? अमेरिका में कौन लाता है? इंडिया में कौन लाता है? मुझे ये बताना, इंडिया में कौन लाता है? तो सर वहाँ अगर गलत होता है तो यहाँ भी गलत होना चाहिए। नहीं, गलत सही नहीं है, ये चीज़ चल रही है। अवाम क्यों बिरयानी के प्लेट पे वोट देते हैं? आपको कोई वोट देगा? मुझे कोई वोट नहीं देगा ना। जब बिरयानी के प्लेट पे मूछे रखी हुई, काले कपड़े पहना के 4 मुसल्ली में रख लूँगा तो सब कहेंगे अब्दुल वदूद कुरैशी जिंदाबाद। भाई अवाम का काम है ना कि अपने तबकात को वोट। शमसी साहब को कोई वोट देगा? मुझे देगा? नहीं देगा। इसी की तो लड़ाई हो रही है ना कि अब वोट नहीं, ये वाली लड़ाई मोहल्लात में रहने वाले जो हाथ किसी को नहीं मिलाते, जो जनाजे की दुआ कबूल नहीं करते। आप वाली बात ही तो पीडीएम के जलसे में हो रही है कि भाई वोट किसी और को दिया जाता है
ہے جتوا کسی اور کو دیا جاتا ہے؟ تو نہیں، یہ جھوٹ ہے کہ ووٹ لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں. ایک ماحول بنایا جاتا ہے. دیکھو ایک ماحول بناتے ہیں، اس میں وہ ان کو فائننس کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کو کیا ہمیں ہی اقتدار دو، ہمیں اقتدار دو. شمسی صاحب، قریشی صاحب نے تو بڑا مطلب واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں، اگرچہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ لانے والے اور کروانے والے کچھ اور لوگ ہیں. تو آپ متفق ہیں ان سے سر؟ نہیں، میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں. یہ پاکستان جو بنا ہے یہ ایک سیاسی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا. یہ کوئی انقلاب یا جنگ کے نتیجے میں آپ نے حاصل نہیں کیا. یہ ایک سیاسی تحریک چلی اور حضرت قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے اور برے صغیر کے مسلمانوں نے اور تمام جو کانگریس تھی اور انہوں نے ایک تحریک چلائی. سیاسی تحریک کے نتیجے میں یہ دو ملک بنے. اور آپ دیکھیں کہ جو ملک جس تحریک کے نسخے سے بنتے ہیں وہ جمہوری اور سیاست ہے. یہاں ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، میری بات پوری ہونے دیں. یہاں یہ بات جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج کے ادارے ہیں وہ پاکستان کے ادارے ہیں، لیکن وہ ادارے اسی وقت معتبر ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ سوال کرتے ہیں کہ وہی لاتے ہیں اور وہی نکالتے ہیں، کیوں؟ یہی تو سوال ہے. بات یہ ہے کہ آئین میں ہر ادارے کا اپنا ایک کردار ہے. جب تمام ادارے اپنے اپنے ذمہ داریاں پوری کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان بھی معصوم نہیں ہیں، وہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. 1977 کے بعد جو پاکستان میں سیاست شروع ہوئی اس سے پہلے سیاست میں کرپشن اور تجارت نہیں تھی. آج جو سیاست ہے اس میں کرپشن بھی ہوتی نظر آتی ہے، اس میں تجارت بھی ہوتی ہے، جس سے ہمیں پاک کرنا ہے. اور وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے سیاست کو گندا کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے. ہم نے غیر جماعتی الیکشن کروائے ہیں، ہم نے لوگوں کو غیر سیاسی کرنے کے لیے، غیر سیاسی ماحول بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. اس میں معافی چاہتا ہوں، اس میں مجھے بات پوری کرنے دیں. پھر آپ جی عرض کر رہا ہوں کہ وہ سیاست کو آپ نے اگر صحیح ڈگر پر لانا ہے اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب ملک میں نظریاتی سیاست ہوگی اور وسائل لوگوں تک پہنچیں گے. اور یہ جو خوف رہتا ہے سیاسی حکومتوں کو کہ وہ آج ہٹا دی جائیں گی، کل ہٹا دی جائیں گی، یہ خوف سے ختم ہونا چاہیے. اور اب جو ڈائلاگ ہونا چاہیے اس میں ایک ہر ادارے کا، ہر شعبے کا ایک کردار جو متعین ہے اس پر جب تک عمل نہیں ہوتا، اس میں چاہے شارع دستور پر آزاد عدلیہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ہمیشہ جمہوریت میں وہ بالکل کام نہیں کرتے اور جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہی بیوروکریسی ان کو چلاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آخری جملہ میں کہوں گا اس میں، آخری جملہ عرض کر سن لیں کہ آج کے حالات میں بہت ضروری ہے ملک کے داخلی اور خارجی صورتحال کے تناظر میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے بیٹھیں، مل کر بیٹھیں. اور جو نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے. پاکستان جو چلنا ہے وہ پاکستان کے عوام کی رائے سے چلنا ہے. شمسی صاحب، ڈائلاگ کون کروائے گا؟ کس کی سرپرستی میں ہوں گے؟ کون سا ایسا فریق ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی باصلاحیت ہے کہ وہ سب کو بٹھا کے ایک میز پہ بٹھا کے یا ایک جگہ بٹھا کے یا کوئی ایک منظرنامہ بنا کے ان کو بٹھا کے ایک ڈائلاگ شروع کیا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت اہم سوال ہے جو اہم بات کی ہے آپ نے کہ کون کرے گا. یہی جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ حالات زمینی حکمران تو فریق بنے ہوئے نا سر، وہ تو فریق نہیں بنیں گے. اب وہ نہیں اب وہ ابھی تک جو فریق نہیں بن رہے وہ گھبرا گئی ہے حکومت. اب اگر ملتان کے جلسے کو روکنے کے لیے جو کچھ ہوا ہے اس سے حکومت کی کمزوری عیاں ہو گئی ہے کہ اس کی ایک آئینی اور اخلاقی جو اہمیت ہے وہ کھو رہی ہے. اس سے پہلے کہ اس کی یہ اہمیت بالکل ختم ہو جائے اسے اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کرنی چاہیے، انتخابی اصلاحات کرنی چاہیے اور مل بیٹھ کر راستہ نکالنا ہوگا. اور وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر اور ماضی کی غلطیوں سے سب کو معافی مانگ کر آگے بڑھنا ہوگا. سر، یہ جو نیشنل ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی موجودہ صورتحال کا جو حل ہے یا جو ایک تناؤ کی فضا بنتی چلی جا رہی ہے اور تناؤ اور یا فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ سب کو بٹھا کے ایک ڈائلاگ شروع کیا جائے؟ اور وہی سوال آپ سے کہ کون کرے گا یہ؟ پہلے تو دوسری بات میں آپ کو تصحیح کر دوں جی کہ انگریز نے یہ گاندھی نے صرف دھوتی پہن لی اور قائد اعظم آئے اور انگریزی میں خطاب کیا اور چپ کر کے انگریز آپ کو اقتدار دے کے چلا گیا. یہی ہے نا جمہوری جدو. یہ جمہوری جدو نہیں ہے بھائی جان. یہاں غفار خان بھی جیلوں میں رہا ہے،
جلیاں والا باغ بھی ہوا ہے. سبھاش چندر بوس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انڈین آزاد انڈیا آرمی بنائی. جنرل ایم زیڈ کیانی جو ہے وہ اس کا انچارج تھا. انگریز نے دیکھا کہ ہم تو 70,000 ہیں اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں بھارتی مسلمان ہندو سکھ ان کو بغاوت پہ آمادہ کر دیا ہے. اب یہاں پر رہنا یہ جد و جہد کی بنیاد پہ, یہ نہیں ہے کہ فلانے نے بھائی 200 سال تو ہماری ایسی کی تیسی کرتا رہا, تو یہ 3 آدمی سامنے آئے تو انہوں نے اقتدار دے کے انگریز چلا گیا. اتنا ہی نیک اچھا آدمی تھا تو پہلے کیوں چلا گیا بھائی؟ یہ نہیں ہے, لوگوں کی قربانی اور جد و جہد ہے. سبھاش چندر بوس نے فوج بنائی, لوگوں نے اپنے زیورات دیے. اس سے پہلے بھی 1857 کا بھی جنگ آزادی لوگوں نے شروع کی. نمبر 1 انقلاب دوسرا شخصانہ ہوتا ہے انقلاب. دوسری بات چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کریں گے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. جی سر, آپ بتا رہے تھے کہ وہی نیشنل ڈائلاگ والی بات آپ بتا رہے تھے. جی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں کون لوگ ہیں 70 سال تک وہ حکمرانی میں براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل رہے. کیا پرویز مشرف کے ساتھ یہ لوگ نہیں رہے؟ کیا ایوب خان کے ساتھ نہیں؟ کیا یحییٰ خان کے ساتھ نہیں رہے؟ یہ کبھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, کبھی الگ کرتے ہیں. یہ تو سارے چور ہیں. چوروں کا ڈائلاگ کیا ہوتا ہے بھائی؟ عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ سر مشرف کے دور میں جو ہے نواز شریف صاحب جلا وطن رہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی مخالفت کی. مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے, ایل ایف وغیرہ وہ سارا سب کچھ تھا, لیکن اس طریقے سے مشرف کا ساتھ نہیں دیا. آج جو پی ڈی ایم کے اسٹیج پر ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں وہ تو کاف کے لوگ تھے سر, باقی لوگ تھے. سر قاضی حسین احمد, مولانا فضل الرحمان, عمران خان کی تصویر دیکھ کے اس کے ساتھ کھڑے کے اس کی پوری مدد کی. نہ صرف مدد کی بلکہ سپریم کورٹ خود آئین نہیں بنا سکتی. اس نے کہا 2 سال تک مشرف جب چاہے آئین کو بدل دے. امیر بہادر ہوتی صاحب اے این پی کے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہوتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حنیف بھائی. ہوتی صاحب بہت شکریہ آپ نے بات. ہوتی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اتحاد بنا ہے پی ڈی ایم کا, یہ سارے لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں, ذاتی مفادات ہیں, پارٹی کے مفادات ہیں, عوام سے کوئی لینا دینا ان کا ہے نہیں, بس جلسہ کھیل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ کیوں ایسا کہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ حنیف بھائی, ایک تو میں یہ قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ آج بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج پنجاب میں بھی لوگ جو ہے بادشاہ خان اور ولی خان صاحب کو وہ یاد کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں. جہاں تک آج آپ نے دیکھ لیا ہے ملتان میں ایک بہت بڑا کامیاب شو ہوا اور بڑی کوشش کی حکومت نے ان کو دبانے کی, مگر عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کی دبی ہوئی ہے اور عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب جو ہے اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. اور جہاں تک پی ڈی ایم جو ہے انشاءاللہ 13 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا شو جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جو لاہور جب جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگتا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد جو ہے اس گورنمنٹ سے جو ہے یہ جان چھوٹ جائے گی. ہوتی صاحب جیسے جلوس سے کبھی حکومت گئی نہیں, ویسے ایک جو دھرنا ہوا تھا قائد صاحب کا, بس وہی ہمیں ایک تاریخ ملتی ہے کہ, اور اس طرح کا ایک آدھ واقعہ اگر ہوا تو ٹھیک ہے, باقی تو آپ نے دیکھا 2018 میں اور اس کے علاوہ دھرنے وغیرہ ہوتے رہے. اسلام آباد میں بھی دھرنا ہوا, تو دھرنے اور جلسے جلوس سے حکومت جاتے نہیں ہے, بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے. تو آپ کیوں پر امید ہیں کہ یہ حکومت آپ کے جلسوں کی وجہ سے چلی جائے گی؟ حنیف بھائی ایسا ہے کہ ہلو جی حنیف بھائی ایسا ہے کہ لاہور کی اپنی ایک تاریخ ہے, جب لاہور جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگتا ہے, اور اگر ہم دیکھ لیں تو لاہور سے ہی جو تحریکیں اٹھی ہیں اور اسی نے ہی جو ہے وہ تبدیلی لائی ہوئی ہے.
اور اب اس جو صورتحال اس گورنمنٹ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ نے عوام کا جو حال کر دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو خیبر پختونخوا میں ان کو 5 سال سے دیکھ رہے ہیں، ان کی پچھلی گورنمنٹ میں، اور پھر تقریباً 2.25 سال ہونے والے ہیں، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ یقین جانیے اس ملک کا جو ہے وہ بیڑا گھر کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اب عوام جو ہے وہ خود جو ہے وہ ان سے اک چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے جلد جو ہے سلیکٹڈ گورنمنٹ سے جو ہے عوام کی جان چھوٹے گی انشاءاللہ۔ صاحب آپ فون پہ رہیے گا، آپ لائن پہ رہیے گا، قریشی صاحب موجود ہیں۔ قریشی صاحب، بہت پر امید ہے پی ڈی ایم کے لوگ، جلسے بھی ہو رہے ہیں اور دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں، یہ پر امید ہے کہ بھائی ہماری تحریک کے ذریعے سے یہ حکومت گھر جائے گی اور نئے انتخابات ہوں گے یا جو بھی شکل بنے گی، لیکن اس حکومت سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی امید ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس حکومت نے کچھ نہیں دیا، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ کرونا ہے یا معاشی حالات ہے یا قرضے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا آئینی اور قانونی راستہ کیا ہے، یہ اہم نقطہ۔ دیکھیں ضیاء الحق کے ساتھ، دیکھیں آپ ضیاء الحق کو جو مرضی لوگ گالی دے رہے ہیں، ضیاء الحق نے بعض فیوز رکھے تھے، اتنے مظاہرے ہوتے، ملک میں معیشت اگر تباہ ہو جاتی، کرونا زیادہ ہو جائے، 58(2)B جو رکھا ہوا تھا، تو پریزیڈنٹ کو فوج یا کوئی کہتی کہ تم ان کو فارغ کر دو، تو یہ حکومت انہوں نے کہا کہ ہم نے عمر بھر، نواز شریف اور زرداری نے کہا کہ عمر بھر رہنا ہے، لہٰذا تمام راستے بند کر دو کہ اگر پوری قوم بھی کھڑی ہو جائے تو ہمیں اقتدار سے نہ نکال۔ اس کا راستہ آئینی اور قانونی کیا ہے؟ پھر مارشل لا ہے، مارشل لا فوج نہیں آئے گی۔ دیکھیں ملک کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ امریکہ جو ہے ایران کو مارنا چاہتا ہے، سعودیہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس دوران انڈیا چاہتا، دیکھیں آج خاموشی سے آیا ہے، چین کا ڈیفنس منسٹر آیا ہے، GHQ میں ایک معاہدہ کر لیا ہم نے ان کے ساتھ، آج ہی شام کو معاہدہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ ان حالات میں فوج کے آنے کا امکان نہیں ہے، تو فوج کے آنے کا امکان نہیں ہے تو عمران خان بھی تو خان ہے نا، کوئی پتہ نہیں کہے گا اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہمارے پاس 25-26 ارب روپے آئے کہ نیا انتخاب کروائیں اس کرونا میں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو فیوز رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ فیوز ختم کیا۔ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ کس طرح حکومت جائے گی۔ تو اس کا کیا حل کیا ہے پھر؟ یہ انتشار، یہ افراتفری ملک میں اس طرح کے جلسے جلوس؟ نہیں، افراتفری نہیں ہوگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 جماعتیں ہیں یا 3 جماعتیں ہیں، یہ اپنا مظاہرے کرتے رہیں گے، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بات سمپل یہ تھی کہ یا تو اس وقت کوئی ایسی کونسل کا آئین میں کوئی رکھتے، 58(2)B رکھتے، پھر کہتے کہ پریزیڈنٹ کرے، پھر سپریم کورٹ جاتے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ کرتی کہ جناب یہ لوگ مظاہرے کریں، آپ اس کے اوپر سوچیں، آپ ایک کونسل بنائیں، آپ مطلب کوئی صورت ہو، انہوں نے فیوز ختم کر دیا۔ انتخابات کے علاوہ کوئی صورت نہیں، کوئی صورت ہے نہیں، اور وہ افورڈ ہم کر نہیں سکتے فی الحال۔ یا پھر یا عمران خان استعفیٰ دے دے اور اسمبلی توڑ دے، جب استعفیٰ دے گا اسمبلی توڑے گا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اتنا پریشرائز کیا جائے اور اتنا جو ہے پریشر اتنا ڈیولپ کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں استعفے دے دیں، اس کے امکانات۔ حنیف صاحب بادشاہ ہے، آپ ہیں صاحب اختیار یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں آپ کو گالی دیتا ہوں، میں آپ کو برا بلا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کو میں کپڑے اتاروں گا، کیا آپ مجھے ہٹا دیں گے؟ کیا آپ باجوہ اور دوسرے تیسرے عمران خان کو ہٹا دیں گے اور اس مریم کو دے دیں گے، زرداری کے بچے کو دے دیں گے؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی، مجھے نہیں صورت نظر آتی۔ ہوتی صاحب آپ کی تحریک کے کوئی نتائج سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی صورت نہیں حکومت جانے کے، آپ لوگ خود کو اور لوگوں کو ایویں تھکا دینے والی جدوجہد کر رہے ہیں، کچھ حاصل ہے نہیں آپ لوگوں کی تحریک کا۔ نہیں قریشی صاحب، انشاءاللہ جو ہے قریشی صاحب کی باتیں میں سن رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، دیکھیں عوام تو خود اکتا چکے ہیں۔ یقین جانے آپ صرف ایک چینی کا دیکھ لیں کہ چینی کا کیا ریٹ تھا اور اب کہاں پہنچ چکا ہے، گندم کی کیا ریٹ تھے آج کہاں پہنچ چکے ہیں، مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ اس میں جو ہے ملم جبا کیس دیکھ لیں، BRT دیکھ لیں، یہ تو ناکام ترین حکومت ہے۔ لیکن یہ بتائیں، جس طرح قریش صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، آئینی کوئی ایسا کوئی نقطہ ہے نہیں جس بنیاد پر یہ کہا جائے کہ حکومت چلی جائے گی، سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب خود استعفیٰ دے دیں، تو آپ لوگ جو اتنے پر امید ہیں وہ کیوں ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ وہ بالکل جب عوام باہر نکلے گی اور جب جو ہے خدا نخواستہ جلاؤ ہوگا اور جو ایک عوام ایک جب خود ان کو مجبور ہے عمران کو جانا پڑے گا، اور عمران جو ہے اس وقت جو اس کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ تو ویسے بھی جو PDM نے جو آج ملتان میں شو کر دیا ہے اور ایک کامیاب ترین شو کر دیا، اور میں PDM کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اتنا زبردست شو جو کر دیا ہے، عوام اکتا چکی ہے، عوام جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ کسی طریقے سے سلیکٹڈ گورنمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔
ہوتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا سر۔ آپ خود بھی اس سے متفق ہیں کہ حکومت نے کچھ ڈلیور نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، مہنگائی آپ عروج دیکھیں عروج پر ہے، بے روزگاری، غیر یقینی صورتحال ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں غیر یقینی کی صورتحال میں بالکل واضح نظر آ رہی ہے۔ پھر جب یہ صورت بنی کہ نہ آپ کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں اور جلد سے جلوس بھی آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ جو تھا کہ کچھ اگر 15-20 لوگ بھی جمع ہو جائیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اتنی غیرت ہونی چاہیے انسان میں، تو پھر اگر یہ تمام باتیں ہم ملا کے اپنے سامنے رکھیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ سر بات یہ ہے، دیکھیں لوگ مزے لیتے ہیں، لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، سارا گپ مارتے ہیں۔ مثلا جب بلاول کہتا ہے کہ مادر ملت فاطمہ جناح کو لالٹین نشان تھا، میں ان کا حامی تھا، ایوب خان کا پھول نشان تھا، کہ اس کو بھی انڈین کہا گیا، تو بھائی وہ آپ کے نانا ہی نہیں کہا نا، بھٹو نہیں کہا تھا نا۔ مریم کہتی ہے میری تو وہ یہاں کیا لندن کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، پھر بھائی کہتے ہیں الحمدللہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ دیکھیں لوگوں کو سب پتہ ہے جھوٹ کے ایسا ہے، عمران خان کی بھی یہی بات ہے، اس کی پارٹی کے بھی لوگ آپ دیکھ لینا، جو ترجمان ان کے تھے اب ان کے وزیر بنے انہی کے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ ایک اشرافیہ ہے جو اس ملک پہ قابض ہے، اس سے کس طرح نکلا جائے گا؟ اور یہ اشرافیہ صرف سیاست دانوں میں ہے یا باقی اداروں میں بھی آپ کو ان کے لوگ نظر آتے ہیں؟ یہ فوج میں بھی اشرافیہ ہے، یہ میڈیا میں بھی اشرافیہ ہے، یہ تاجروں میں بھی ہے، یہ چیمبر میں بھی ہے، جسے عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تمام کو ملا کے۔ اسٹیبلشمنٹ الگ ہے، یہ مافیاز ہیں۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو آپ ساری دنیا میں ایک معروف ہے، اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حال کے فوج ہیں یا انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ بیرسٹر عبداللہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی ہماری عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل امیر بہادر ہودی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر تجزیہ کار ہمارے استاد محترم موجود قریش صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ مہنگائی، بے روزگاری، یہ غیر یقینی صورتحال آپ کی موجودہ حکومت میں ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے، تمام منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، لوگ بھی تھک چکے ہیں آپ کے وعدے سن کے اور آپ کے دعوے سن کے، تو پی ڈی ایم کی تحریک بھی آپ کے خلاف چل پڑی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کے لیے دن بہ دن جو ہے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جو یہ امید ہے کہ موجودہ حکومت نے ہر حال میں گھر جانا ہے، شاید ان کی یہ امید ان کی یہ امید جو ہے یہ پوری ہو سکے؟ آپ نے بڑا اچھا ایک سوال پوچھا ہے، تو میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم جو ہے یہ کوalition بنا ہے کوئی 11 جماعتوں کا، ایک تو پہلے یہ بڑا ایک الارمنگ سا الائنس ہے، ایک اپورچونسٹک پارٹیز کا، نہ رہا لیفٹ نہ رہا رائٹ، تو یہ کچھ پارٹیز اس میں سے پریشر ڈالنا چاہ رہی ہیں ہماری حکومت کے اوپر کہ ان کو این آر او دیا جائے، کچھ ان میں سے پارٹیز ایسی ہیں جو اپنی پولیٹیکل ریلیونس کی جنگ میں لڑ رہی ہیں، اور کچھ پارٹیز ہیں وہ ایسی ہی بینڈ ویگن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا نعرہ ہے پی ڈی ایم کا، ووٹ کو عزت دو، ان پارٹیز کو پہلے اپنی پارٹیز کے اندر جمہوریت لے کے آنی چاہیے اور پھر اس طرح کا نعرہ نیشنل لیول پہ لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسی پارٹیز بھی ہیں جو بحران بینک میں انہوں نے ان پارٹیز میں کے لیڈرز نے پیسے لیے تھے بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے 1990 میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹیز ہمارے پورے عوام کو سبق دے سکیں ووٹ کو عزت دینے کا۔ اور بات یہ ہے کہ آج انہوں نے ملتان میں ایک جلسہ کیا ہے، میرے حساب سے تو کافی فلاپ رہا ہے یہ جلسہ، اگر دیکھا جائے کہ 11 پارٹیز کا جلسہ میں انہوں نے اس طرح کا جلسہ کیا ہے، اور ان کو بتایا بھی گیا ہے بار بار کہ کووڈ کی سیکنڈ ویو آ چکی ہے، سیکنڈ ویو میں آپ دیکھ رہے ہیں جب کووڈ کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے جب گلگت میں آپ اپنے جلسے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کووڈ کا کوئی مطلب خیال نہیں آتا، پھر اس کے بعد جب آپ کے اپنے اہداف مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس نہ کریں، تو آپ نے خود ایگزامپل ایسی سیٹ کی بھی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے قائدین کو آپ کے خلاف بات کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب، بات پتہ کیا ہے، ہم نے جو پارٹیز کی جو گلگت بلتستان میں کیمپین ہوئی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کو اس کے ساتھ اکویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہے سر، جلسے جلوس تو اگر کسی بھی شکل میں ہو چاہے جہاں بھی ہو، لیکن جلسے جلوس میں بالکل سمجھتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، رائٹ آف اسمبلی، میں بالکل سمجھتا ہوں یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اپنی پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے جلسے کینسل کر دیے، لیکن جلسوں کی بات ہے کہ میں آپ کو ہم نے جلسے پورے پاکستان میں کینسل کر دیے پی ٹی آئی نے،
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ کہ اگر جلسے جلوسوں پہ آئے گی واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو پروو، کیا ہے ان کا نیریٹو کیا ہے؟ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان منسٹر صاحب آپ خود بتائیں، چلیں منسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ بازار جاتے ہیں خریداری کرنے، آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی یا نہیں ہے، بے روزگاری آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ چکی ہے یا نہیں؟ آپ کا اپنا کیا مشاہدہ ہے؟ لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مہنگائی پہلے سے کم ہے. ان کے دوروں میں 40 سال ان ساری حکومتوں کو 40 سال مل چکے ہیں اپنے کارکردگی دکھانے کے، یہ ناکام نہیں ہیں حکومتیں. اب بات یہ ہے کہ ہم ادھر آ چکے ہیں کہ اب ہمیں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2.5 سال نہیں ہوئے، تو ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے اپنی پولیٹیکل ریلیونس کے لیے کہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے. دیکھیں ان کے دوران ان کی گورنمنٹس کے ٹینیورز کے درمیان کے اینڈ میں پاکستان اسٹیل ملز کو دیکھ لیں، پی آئی اے کو دیکھ لیں، ہمارے باقی نیشنل انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں، سب کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں ان کی 40 سال کی ناکامی جو ہم ایک سال میں ٹھیک کر دیں گے؟ دیکھیں روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ہمیں 5 سال لگیں گے، 5 سال کے بعد اب ہمیں پوچھنا کہ یہ کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور باقی بات رہے گی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں کے ذریعے یہ حکومت چینج کر دیں گے، پاکستان اللہ کے شکر سے ایریٹریا نہیں ہے، پاکستان ایک بڑا عظیم ملک ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر دم ہے. بیرسٹر صاحب آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چند دنوں میں یا چند مہینوں میں ملک ٹھیک نہیں کر سکتے، تو سب سے بڑا جو آپ پہ تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن انتخابات سے پہلے آپ کے لیڈران وعدے کرتے تھے کہ ہم 90 دن میں یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو $200 وہاں سے آ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ کے جو غیر حقیقی دعوے اور وعدے تھے وہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں دعوے ہمارے پولیٹیکل مینیفیسٹو میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں گے. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کرنے دیا جائے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی سے چاہتے ہیں رزلٹ آ جائے. ہم نے وہ جو ایک آپ سیلری سمجھ لیں کہ یہ ایک کینسر پیشنٹ ہے، اس کو ہم نے اس پہ ریڈیشن تھیراپی کی ہے، کینسر کی اب ہم سرجری کی ہے. اب ہم نے جو بنیاد ہم نے سیٹ کر چکے ہیں کہ اس ملک کو ترقی کے راستے پہ لائے جائے. باقی بات رہے گی ریگنگ کی. اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریگنگ بھی بہت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دھاندلی ہوئی ہوتی، اگر یہ سلیکٹڈ حکومت ہوتی، تو اس موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون پچھلے یہ جو اس اسمبلی میں 83 سیٹس نہ لیتی، نیشنل اسمبلی میں نہ 165 سیٹیں لیتی پنجاب اسمبلی میں، اور نہ یہ پیپلز پارٹی ہماری سندھ میں حکومت بنا سکتی. تو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویسے صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا. قریشی صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی، بڑے کی مہنگائی ہے لیکن ویسی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی بقول ان کے. بہرحال اس پر گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. جی ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. قریشی صاحب آپ نے بیرسٹر عبداللہ صاحب کی گفتگو سنی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قائدین تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جن مسائل کی نشاندہی پی ڈی ایم کی جانب سے ہو رہی ہے کہ وہ مسائل موجود ہیں یا نہیں، اس کی تو باقاعدہ وہ مطلب سرے سے ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں. جب ایک فریق یا جب دو فریقین کے درمیان اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کے فاصلے ہوں گے اور اس طرح اپنی اپنی پوزیشن سے ہٹنے کے لیے دونوں تیار نہیں، تو پھر یہ بات کہاں جا کر رکے گی؟ سر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں وہ انہی میں سے آئے ہوئے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں، وہی اشرافی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سارے نیک آ گئے ہیں اور الگ لوگ ایک پارٹی سے آتے ہیں، دوسرے میں آتے ہیں، تیسرے وہی نون لیگ میں ہیں، وہی پیپلز پارٹی میں. دیکھیں سیکولرزم کا نعرہ اے این پی کا، سوشلزم کا نعرہ پیپلز پارٹی کا، رائٹ کا نعرہ نون لیگ بیٹھی تھی اور مولانا فضل الرحمان مذہب. اور یہ دیکھیں جب تک ملک میں نظریاتی ہم آہنگی سے کوئی تحریک چلے گی تو پھر حکومت جا سکتی ہے، پھر کوئی جام ہو جائیں، شہر بند ہو جائیں، وہ نہیں. جب تک نظریاتی ہم آہنگی، حلہ شہری میں تو لوگ آئیں گے
جب تک نظریاتی ہم آہنگی سے نہ ہوگے تو اس وقت تک نہیں. یہ دیکھیں جو جو کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی ہمارا بھٹو کی تحریک چلی ہے ایوب خان کے خلاف, وہ مہنگائی کے لوگ اس کے بعد فیڈ اپ ہو گئے کہ مہنگائی نہیں تو ختم سر کر ابھی بھی سکتے. تو مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں. سر دیکھیں اس کے بعد کیا ذوالفقار علی بھٹو وہاں تو 2.5 روپے من آٹا سے وہ 20 روپے من آٹا نہیں ہو گیا تھا, پھر اس نے کہا 20 روپے من آٹا, اس پہ بھی ہے سناٹا. یہی حال جب اسلامی تحریک کی موومنٹ چلی, PNA کی چلی, تو لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کے نام پہ فراڈ کیا گیا. ہم خود جیلوں میں رہے ہیں اس زمانے میں. بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے, اب لوگ مزے لیتے ہیں, لوگ ان کے جلسوں میں گیا نعرہ مارے مزے لیتے ہیں. شمسی صاحب, قریشی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو جلسوں میں جانے والے لوگ یہ صرف مزے لے رہے ہیں, جب تک ایک نظریاتی بنیاد پر کوئی تحریک نہیں چلے گی. یہ جو مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے PDM, ان کی تو نظریات ہی مختلف ہیں, تو یہ تحریک کامیاب کیسے ہوگی؟ دوسرا یہ کہ لوگ مزے لے کے جا رہے ہیں, ایسے کوئی سین ہے نہیں کہ اس سے کوئی تحریک کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا. شمسی صاحب جی, میں پہلے تو ایک تصحیح کر دوں. دیکھیں دنیا بھر میں جو مختلف نظریات کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور ہر جماعت کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ تمام جماعتیں ایک دوسرے میں متفق ہو جائیں. آپ اگر یہ کہیں کہ ANP جماعت اسلامی میں متفق ہو جائے اور جماعت اسلامی پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, ایسا نہیں ہوتا. ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, لیکن کامن پوائنٹس پہ تمام جماعتوں کا جب اتفاق ہوتا ہے, اور کامن ایشوز کیا ہوتے ہیں, تمام جماعتیں عوام کی سیاست کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اس منشور کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقتدار میں آنا چاہتی ہے. وہ اب عوام کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس نظریے کے ساتھ زیادہ جاتے ہیں, اور یہ عوام کو یا لوگوں کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نظریہ اپنائیں. نظریہ انسان کے اندر سے ابھرتا ہے, اور وہ اس وقت نظریہ بنتا ہے جب وہ اس کی سچائی پر یقین کر لیتا ہے. تو اسی لیے یہ تو اس وقت جو PDM ہے, اس میں مختلف جماعتوں کی نظریے موجود ہیں. وہ تمام اپنے اپنے نظریوں پر قائم رہتے ہوئے اتحاد بنے ہیں, اور اتحاد کوئی فار ایور نہیں ہوتے, اتحاد ایک مخصوص حالات میں بنتے ہیں. اور ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا جو الائنس ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے, اور بعض الائنس جو بنتے ہیں وہ جمہوریت کو گرانے کے لیے بنتے ہیں, اور بعض الائنس جو ہیں وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے بنتے ہیں. یہ تفریق کرنا ضروری ہے. ابھی قریشی صاحب نے درست بات کی کہ جو PNA کی تحریک تھی وہ اس جمہوریت کو گرانے کے لیے بنی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس PNA کی تحریک میں وہ ماحول یاد کریں, میں نے تو آخری وہ سارا رپورٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان جو ہے ایک نیوکلیر پاور بن رہا تھا, اور اس کو بہت جو سامراجی قوتیں تھیں اس کے خلاف تھیں. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں. انہوں نے بھی فیوڈلز کو جن سے وہ بغاوت کر کے آئے تھے سیاست میں 1974 میں, جب وہ فیوڈلز دوبارہ جماعت میں آ گئے, اور وہی کیفیت میں اب یہاں لے جاؤں گا آج کی حکومت میں. یہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی ٹیم میں کون کون شامل ہیں, وہ کن لوگوں کو ذمہ داریاں دے رہا ہے. شمسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. قریشی صاحب ان کی تو خیر گفتگو آپ نے سنی, ٹھیک ہے, ان پر تو بات ہوتی رہے گی, لیکن یہ بتائیے کہ اب آپ کو ایسا کوئی حل نظر آ رہا ہے, یا ایسا کوئی فریق آپ کو نظر آ رہا ہے جو واقعتاً یہ جو ایک تناؤ کی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے, اس میں کچھ کمی ہمیں دیکھنے میں مل سکے؟ پہلی بات تو میں پہلے تھوڑا سا وہ مفتی محمود کی حکومت وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کے تھے تو کس نے ختم کی تھی؟ عطا اللہ مینگل جب چیف منسٹر تھا بلوچستان میں تو کس نے ختم کیا تھا؟ بلوچستان پہ کس نے چڑھائی کی تھی؟ یہ کیا جمہوریت کا صرف ڈرامہ تھا؟ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹرز ملک میں کون تھا؟ اور آئین بن بھی گیا تو اس نے کہا میں اتنے عرصے تک رہوں گا. الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اختیارات اس وقت بھی پولیٹیشین کے ہاتھ میں نہیں تھے, اور اختیارات اب بھی پولیٹیکل فیگرز کے ہاتھ میں. بات ہے کہ یحییٰ خان کو کس نے گرفتار کیا؟ گل حسن وغیرہ نے. انہوں نے فون کیا اور کہ بھئی آپ لاہور اترو, اور بھٹو نے کھر کو کہا تم دیکھنا مجھے گرفتار تو نہیں کر رہے, اور انہوں نے اقتدار دیا, اور پھر شام کے کھانے پہ بٹھایا اور گل حسن اور 4 جرنیلوں کو کھر کو کہا لے جاؤ, اور ساتھ اعلان کر دیا ہٹا دیا. یہ سارے ایسے یہ چوہے بلی کا کھیل ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. پیر صاحب ارشاد صاحب لائن پہ, صاحب کا وزیر اعلیٰ پختونخوا, ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیر صاحب موجود قریشی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, سینئر تجزیہ کار ہمارے استاد محترم. ان کا یہ کہنا ہے کہ
یہ موجودہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کا کوئی حاصل ہے نہیں، کیونکہ نہ ان کے نظریاتی طور پر یہ ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ ان کی تحریک کا کوئی نتیجہ سامنے آ نہیں سکتا، اور جلسوں سے حکومتیں کبھی گئی نہیں. تو آپ لوگ اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، بالکل یہ بھی انہوں نے کہا. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے جلسوں سے حکومت جانے والی نہیں اور آپ کی تحریک کا کوئی نتیجہ سامنے آنے والا نہیں بقول ان کے، تو پھر سر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ شکریہ جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایم جو ہے یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی پہ مشتمل ہے، اور ہر جماعت کا اپنا آئین ہے، اپنا منشور ہے. باقی یہ ایک وہ کون سی چیز ہے جس نقطے پہ یہ سب اکٹھی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے، پاکستان کے عوام کا جینا، پاکستان کے لوگوں کا اور پاکستان کے جو ترقی کا جو عمل تھا اس کو انہوں نے روک دیا. لوگوں پہ بے روزگاری جو ہے وہ عائد کر دی اور ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرنا شروع کر دیا. بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس کا منشور کچھ بھی ہو لیکن جواب دہی اسے عوام کو کرنی ہوتی ہے. اور آج پی ٹی ایم کے درمیان جو نقطہ کامن ہے، جو نقطہ سب جس نقطے پہ ہے کہ جواب دہی عوام کے سامنے ہے، اور ایک حکومت اگر 2 سال کے اندر ایک حکومت جو ہے وہ عوام پہ اتنا یعنی مہنگائی اور بے روزگاری اور لاقانونیت کا اتنا بوجھ ڈال دے کہ آنے والے وقت میں اگر اس کو آپ 5 سال تک کے لیے چلاتے ہیں، وہ ناکام ہو چکے. جو منشور انہوں نے دیا، نیا پاکستان کا منشور، ان کا منشور کا حصہ تھا، اس میں لوگوں کو گھر دینے تھے، بے آسرا لوگوں کو جھونپڑیاں دینی تھی، پھر لوگوں کو روزگار دینا تھا، پھر مہنگائی جو تھی اس کو کم کرنا تھا. پھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جلسوں سے اور دھرنوں سے حکومتیں نہ کبھی گئی ہیں نہ جانے والی ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ کو ایسی کون سی صورت نظر آ رہی ہے کہ آپ حکومت کو اتنے پریشرائز کریں گے کہ حکومت چلی جائے گی؟ وہ کون سی صورت ہوگی؟ صورت دیکھیں کہ آپ کے پاس طاقت نہ بندوق ہوتی ہے نہ توپ ہوتا ہے، آپ کی طاقت آپ کے عوام ہیں. اگر آپ کے عوام آپ کے ساتھ ہیں تو حکومتیں کیا، یہاں تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہوتے ہیں جی وہ اس طرح گل جاتے ہیں جیسے کہ وہ نمک کے پہاڑ ہوں اور پانی کے قطروں سے جناب وہ بہہ جائیں. عوامی طاقت جو ہے وہ بنیاد ہے، اور وہ آج اسی طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور آج اسی طاقت کو لے کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران چونکہ حق حکمرانی کھو چکے ہیں، عوام کے اعتماد کو کھو چکے ہیں، عوام کا جینا انہوں نے محال کر دیا ہے، اور مزید ان کا رہنا اس ملک کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ جو ہے یہ مصیبت کا باعث ہے. اور اس مصیبت کو چھٹانا، جیسے کرونا ایک وبال ہے، اسی طرح موجودہ حکومت بھی ایک وبا ہے جس سے چھٹکارا پانا بڑا ضروری ہے. پھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ. پھر صاحب یہ گفتگو آپ نے سنی کہ جس طرح کرونا ایک وبال ہے، ملک کی موجودہ جو حکومت ہے وہ بھی انہوں نے تشبیہ دی ہے کرونا سے. تو یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی اور اتنی غیر یقینی صورتحال ہوگی تو پھر عوام کا تو اللہ یا پھر کوئی صاحب صورتحال یہ ہے سر کہ یہ پوچھنے کی بات ہے کہ حکومت جائے گی کیسے، قانوناً کیسے جائے گی، آئینی کیسے جائے گی. وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، مختلف لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنے پریشرائز کریں گے حکومت کو کہ یہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے. جیسے لیبیا نے لوگوں نے کیا تھا، قذافی کو فارغ کیا تھا، جس طرح صدام کو کیا تھا لوگوں نے، اس طرح کرنا چاہتے ہیں. یہاں یہ حالات پیدا کریں گے. بات یہ کہ وہ آئینی اور قانونی طریقہ بتائیں. اگر یہ فرض کیا عمران خان چلا جاتا ہے، کل وہ چڑھ دوڑتے ہیں اسی طرح، تو ملک کا کدھر نظام چلے گا؟ اگر 2 مہینے بعد 6 مہینوں کہتے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 5 یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مکان نہیں دیے، انہوں نے کہا روزگار دیں گے کروڑ، یقیناً نہیں دیے. تو کیا روٹی کپڑا مکان والا دے گیا تھا؟ وہ روٹی کپڑا مکان چل رہا ہے. یہ سب باتیں ہیں، آپ کے وعدے بھی پورے نہیں ہوئے جو آپ نے نہ ان کے پورے ہیں نہ ان کے پورے ہیں. یہ سیاسی نعرے ہیں. اصل بات یہ ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے علاقے میں جو ایماندار ہے، جو نیک آدمی ہے،
اس کو ووٹ دو، محل کو نہ دیکھو، کوٹھیوں کو، بم پروف گاڑیوں کو، بڑے بڑے حجروں کو مت دیکھو، اپنے یہاں غریب دیکھو، اور جو دیکھو کہ جو اس کو حجرے والوں نے ٹکٹ دیا ہے ان کی تابعداری، اس کو بھی ووٹ مت دو۔ تو یہی تو کہا جا رہا ہے نا کہ ووٹ کسی اور کو دیا جاتا ہے اور جتوا کسی اور کو دیا جاتا ہے، سر یہی تو پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ووٹ آپ اور میں ایم پی اے بن گئے ہیں تو وہاں زرداری ہاؤس سے یا وہاں آتا ہے بنی گالا سے آتا ہے، یا نواز شریف اعلان کرتا ہے کہ فلانے کو ووٹ دو بھائی، فلانا میں نے سینیٹر بنا دیا، تو پتہ لگتا ہے اس نے 40 کروڑ دیا، اس نے 2 ارب دیا، وہ سینیٹر بن گیا۔ تو میں کدھر ہوں؟ ووٹ مجھے لوگ دیتے ہیں، میں کسی کو دیتا ہوں، وہ حکم دیتے ہیں۔ پورے نظام جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام میں بہت زیادہ دیکھو خامی ہے؟ 73 کا اوریجنل آئین اگر بحال ہوگا تو ٹھیک ہے، 73 کا آئین میں 200 شقیں تبدیل کی ہیں، خواہ 6ٹھی ترمیم ہے، 8ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم سے تو کہا جاتا ہے کہ صوبوں کو خود مختاری ملی، صوبے مضبوط ہوئے۔ وہ ایک پونی والا واردات ڈال رہا ہے نا، وہ بچوں کو بھی کیا بلاول بختیور نے پڑھا ہے کہ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ کیا اس میں 136 ترمیمیں ہیں؟ اور سب سے کبھی دنیا میں آئین اور قانون ایسا بھی تبدیل ہوا ہے کہ آپ کمرے میں قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ کسی کو مت دو؟ سر پارلیمنٹ کے لوگوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ترمیم کریں، تو اس میں سر تو پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ ان کو اختیار حاصل ہے، وہ جو ان کے ساتھ کرتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ درست، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ قریش صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔